अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके आपका अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे। हम समझते हैं कि शायद हमारा रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा किरदार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शायद हम उतना मैटर नहीं करते, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब मिलकर ही एक कम्युनिटी बनाते हैं। और अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी ले लें, दूसरों की जिम्मेदारी लेना हर कोई चाहता है, बट एक्चुअली में शायद हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। और अगर हम सब कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, हो सकता है कई जगहों पे अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको कुछ इन रिटर्न नहीं मिल रहा हो, लेकिन ये सोच के किसी और के लिए कुछ कर दें कि आपको अच्छा महसूस होगा। और ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हम समझते हैं कि मैटर नहीं करती, बट एक्चुअली में इन द लार्जर पिक्चर ये बहुत मैटर करती हैं। हम सबका एक इंडिविजुअल रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और एट लार्ज इस दुनिया के लिए। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपना किरदार अदा करें, दूसरों को छोड़ें, दूसरे जो करते हैं उनको करने दें। अगर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो जिंदगी और दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक अच्छे पैगाम के साथ, एक दिन एक नेकी में। प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि जो तकब्बुर, ख़यानत और कर्ज से बरी हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप देखिए कि तकब्बुर मना किया गया है कि इंसान तकब्बुर करे, इसलिए कि यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लायक है। और तकब्बुर है क्या? तकब्बुर ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म के सामने खड़े हो जाना और अल्लाह की मखलूक को हकीर और कमतर ख्याल करना, ये तकब्बुर है। और ख़यानत ये है कि जो जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा न करना। कोई अमानत दी जाए, कोई ओहदा दिया जाए, कोई मनसब दिया जाए, उसके साथ इंसाफ न करना, ये ख़यानत है। और कर्ज के किसी से पैसा लेना और बावजूद वुसअत के और ताकत के वो कर्ज उसको वापस न करना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान, कोई मोमिन, कोई इंसान अगर इन तीन बुराइयों से पाक है, यानी ख़यानत करने वाला भी नहीं है, तकब्बुर करने वाला भी नहीं है और कर्ज अदा करने वाला भी है, इन तीन बातों से जो बरी होगा, आपने फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल होगा। आज हमें अपने माशरे पे, अपने आप पे नज़र डालने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई बुराई हमारे अंदर मौजूद हो और हम दूसरे का हक खाते हों, कर्ज वापस न करते हों, ख़यानत करते हों और तकब्बुर इख्तियार करते हों। तो अगर ये तीनों या इनमें से कोई भी एक बात पाई जाती है तो फिर हमें फ़िक्र करनी चाहिए, इसलिए कि जन्नत के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुलेंगे। तो चलिए इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमेशा याद रखें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अच्छे शहरी, अच्छे मुसलमान, अच्छे पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा करें और जहाँ पर हो सकता है दूसरों के लिए कुछ करने की बात तो लाजमी तौर पर करें। और हमेशा ये सोच के करें कि हमें इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। यही जज्बा अगर हम सब में हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। और हो सकता है कि हमें देख के हम एक ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दें कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जो नेक्स्ट जनरेशन है बल्कि ऑल्सो दूसरे लोग सोसाइटी में आपको एज एन एग्जाम्पल देखकर बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने लगे। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। खिलजा लियाकत हमारे साथ मौजूद होंगी, बात करेंगे आज के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। चलते हैं खिलजा की तरफ। जी फातिमा, अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो बाद में मौसम की जो कैफियत है, जो दिन के वक्त जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत में कोई वाज़ह जो कमी है वो नज़र नहीं आ रही, जबकि शाम के वक्त जो है मौसम वो खुशगवार होता है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से देखा जाता है कि दर्जा हरारत कम से कम जो है वो 23 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री है। हवा में नमी की तनासुब जो है वो 60 डिग्री तक नजर आ रहा है, जो कि 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवा चल रही है। अक्टूबर का जो माह है वो चल रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कोई वाज़ह कमी जो है वो नजर नहीं आ रही है।
دن کے وقت تبھی بھی جو شدید گرمی اور حبس ہوتی ہے، لوگ جو ہوتے ہیں گرمی اور حبس کے باہر گھر سے باہر نہیں نکلے، لیکن شام کو جو ہے موسم کچھ خوشگوار نظر آتا ہے. ہم لوگ جو ہے شام کو موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیر و تفریح کے لیے بھی نکلتے ہیں، پارکس کا رخ کرتے ہیں، فوڈ کورٹس کا رخ کرتے ہیں، جبکہ شام کے وقت جو ہے لوگ موسم کو خوب انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں. دن کے وقت جو ہے عابد بھی جو ہے وہ گرمی کی اس حد تک شدت ہے کہ اگر مزید محکمہ موسمیات کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ یوں ہی دن کے وقت گرمی کی شدت برقرار رہی تو اگلے 24 گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے اور گرمی کی شدت میں کوئی واضح کمی نہیں ہوگی. لیکن شام کے وقت جو موسم وہ خوشگوار دکھائی دیتے ہیں، اور شام کے وقت اگر یوں ہی موسم جو ہے وہ خوشگوار دکھائی دیتا رہا تو شام کے وقت جو راتیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی جائیں گی اور جو موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوگا. جی بہت بہت شکریہ خلصہ. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی موسم دن بدن تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر پہلے گرمی کی شدت جس طرح سے ہم نے ایکسپیرینس کیا سمجھ میں آیا، ڈیفینیٹلی تھنک وہ بدل رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے اور سردیوں کی طرف ہم فائنلی جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اچھا لگتا ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے اور ہمارے پاس فائنلی کچھ مہینے ایٹ لیسٹ فیصل آباد شہر میں جہاں پر بہت زیادہ گرمی رہی ہے اس سال، وہاں پر ہمیں کچھ وقت ملے گا ایکچولی میں اچھے موسم میں گزارنے کا. آگے بڑھتے ہوئے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ فیصل آباد شہر کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹاپکس کو کاؤنٹر کریں، ڈسکس کریں اور کوشش کریں بریک ڈاؤن کریں پرابلمس کو، اینڈ کہاں پر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کہاں پر چیزوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. بٹ آف کورس ایوری ناؤ اینڈ دین ہمارے پاس ایک ایسی ایگزامپل ہوتی ہے جہاں پر چیزوں کو آؤٹ آف دا باکس کیا جاتا ہے. آئی تھنک آئی لو دیٹ جب ہم ہمیشہ جو چیزیں عام طور پہ کی جاتی ہیں یا ٹریڈیشنلی کی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات پہ بھی بہت امپورٹنس دیتی ہوں کہ پاکستان کی نیکسٹ جنریشن، ہمارے جو بچے ہیں وہ ایکچولی میں پاکستان کا فیوچر ہے، وہی پاکستان کا فیوچر بنائیں گے اور ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم انہیں پلیٹ فارمز دیں، ان کو وہ کانفیڈنس دیں اور ان کے لیے وہ ایگزامپل سیٹ کریں کہ وہ آگے بڑھ کر زندگی میں جو بھی چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آج بھی کوشش ہوگی اسی والے سے بات کریں. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان شو میں موجود ہیں. میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی وقاص احمد بیگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ وقاص آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ عمران حامد شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈی سی فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی ایگزامپل سیٹ کرنے کی اینڈ بچوں کو وہ پلیٹ فارم دینے کی جہاں پر وہ ایکسیل کر سکتے ہوں، تو ایک ٹرائی کیا جا رہا ہے، ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے میرے سے بہتر ڈی سی صاحب آپ بتا پائیں گے ہمارے آڈینس کو. آپ کا انیشیٹو ہے اینڈ آئی ایم سو ہیپی، مجھے بہت ایکسائٹیڈ محسوس ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. میں چاہتی ہوں اگر آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کیا انیشیٹو ہے اور کس طرح سے بچوں کو پلایا جا رہا ہے اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کر آنے کا. دیکھیے کووڈ کے بعد ایک سچویشن ایسی ہوئی جس میں سکولز بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے. اب الحمدللہ جب چیزیں واپس کھل رہی ہیں تو اسٹوڈنٹس کو ایک میں نے ضرورت اس چیز کی محسوس کی کہ ان کو کریکولر اینڈ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف دوبارہ اٹریکٹ کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ایک کمپٹیشن کا آغاز کیا اینڈ دیٹ کمپٹیشن از کون بنے گا ایک دن کا ڈپٹی کمشنر. دی کانسیپٹ کہ وہ بچے جنہوں نے ابھی میٹرک میں اچھے نمبر لیے ہیں بورڈ کے اندر 95% پلس وہ سارا سال پچھلا جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں اسپیچز کے اندر، ڈیبیٹس کے اندر حصہ لیتے رہے ہیں. بچیاں جو ہیں ہماری وہ گرلز گائیڈ کے اندر حصہ لیتی رہی ہیں، بوائز جو ہیں وہ اسکاؤٹس کے اندر حصہ لیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اگر کسی پروونشل اینڈ نیشنل لیول پر کسی ایونٹ میں حصہ لیا اس کی ساری ایک مارکنگ کا ایک سسٹم بنایا ہم نے وچ از ویری ٹرانسپیرنٹ. اینڈ جو ہمارے CEO ایجوکیشن ہیں وہ اس سارے کو لیڈ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اسٹوڈنٹ سے اپلیکیشن لینا شروع کر دی ہیں اور اس کی سفٹنگ کر کے فائنلی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت جو ہمارا اسٹوڈنٹ نمبر 1 آئے گا 31 اکتوبر کو وہ ضلع فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر ہوگا. ہی ول بی ایڈمنسٹرنگ a district which has more than 8.8 million population, more than 1.6 million households. اور وہ ایک دن وہ جو ہے فیصلے کرے گا ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. اور مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک ترغیب دی جائے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ جو پہلا ہم اس سال سٹارٹ کر رہے ہیں یہ پھر ہر بورڈ کے ایگزام کے بعد ہر سال یہ ایک ٹریڈیشن بن جائے اور بچوں میں پہلے دن سے ایک انسینٹو ہو انہیں کہ ہم نے کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی محنت کرنی ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی محنت کرنی ہے اور آخر میں ہم نے فیصل آباد کا ایک دن کا ڈپٹی کمشنر بننا ہے. اینڈ یو نیور نو کہ جو بچہ ہمارا ایک دن کا ڈپٹی کمشنر بنے فیوچر میں وہ ایز اے ڈپٹی کمشنر دیٹ از سو ایکسائٹنگ. اگر میں
डेफिनेटली बच्चों को कहूँ कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे आई थिंक यहाँ पर कम ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रखा जाता है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने का. ये ख्याल, ये आइडिया कैसे आया आपको? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग आइडिया ये इस तरह आया कि हम लोग बैठे हुए थे एक जगह पे और साकिब मन्नान साहब जो हैं हमारे, अभी ही हैज़ बीन पोस्टेड एज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन, उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को, हम बैठे थे, वो हमारी डेंगी की जो सर्विलेंस एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने आते थे एज सेक्रेटरी आर्काइव्स. तो हम बैठे थे और इसी तरह बात हो रही थी कि कोविड के बाद अब स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं तो बच्चों को किस तरह अट्रैक्ट किया जाए. तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द अट्रैक्शन कैन बी कि उनको एक दिन का डीसी बनाया जाए. तो सर का ये जो आइडिया था मुझे बड़ा पसंद है. साकिब मन्नान साहब यहाँ फैसलाबाद में कमिश्नर भी रह के गए हैं और बड़ा अच्छा नाम है उनका. तो वो मुझे बड़ा आया, वो उसने मुझे जिसे कह लें एक इंस्पायर किया उस आइडिया ने, और उसी पे फिर अमल करते हुए हमने उसका एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया और उसके नीचे अब हम लेकर जाए. वकास, थोड़ा सा बताइएगा, स्पेशली बच्चों के लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है एक दिन के लिए एक्सपीरियंस करना एक्चुअली में डीसी बनकर, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. कंप्लेंट्स तो हम बहुत करते हैं और हम बहुत तनकीद भी करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिवली लेनी चाहिए, तनकीद में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक्चुअली में बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा. बिल्कुल. और कितना जरूरी है बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस करना कि किस तरह से चीज़ों को रन किया जाता है. बिल्कुल फातिमा, इस हवाले से मैं बताऊंगा कि फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ऐसा मौका बच्चों को पहले जो है वो नहीं दिया गया. यहाँ तक हुआ फैसलाबाद में कि सीटीओ की पोस्ट तक जो है वो किसी बच्चे को और उसकी विश समझते हुए उसको एक दिन का सीटीओ जो है वो बनाया गया. लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो कि फैसलाबाद शहर के तमाम तर मसाइल को ना सिर्फ देख रहे होते हैं बल्कि उनको हल करने की मुसलसल कोशिश में जो है वो मगन होते हैं. ये वो ऐसी पोस्ट है जो अगर किसी बच्चे को मिलती है तो मेरा ख्याल है कि उसको एक दिन में वो सारी नॉलेज जो है वो मिल सकेगी जो उसे आइंदा मुस्तकबिल में अपनी तालीम के दौरान जारी रखनी है. जब वही बच्चा एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बन के देखेगा कि किस तरह से वो शहर को सुधार सकता है, किस तरह से वो शहर की मुख्तलिफ मुश्किलात को हल कर सकता है, तो फिर वो डेफिनेटली उसको अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना सिर्फ तालीमी मैदान में कोशिश करेगा बेहतरी की, बल्कि वो ये कोशिश भी करेगा कि वो एक्चुअली एक दिन ऐसा आए जब वो डिप्टी कमिश्नर हो किसी न किसी शहर का और उस शहर के मसाइल को हल करके उस शहर के लोगों की ना सिर्फ दुआएं ले सके बल्कि ये भी देख सके कि किस तरह से अपनी पाकिस्तानियों को जो है वो मदद फराहम की जा सकती है, फैसिलिटेट किया जा सकता है. जिस तरह फैसलाबाद में मैं अगर बात करूं तो बहुत से फैसले जो हैं वो मौजूदा वक्त के अंदर ऐसे हुए जिस पर शहरी अब बात कर रहे हैं. गली मोहल्लों में, इलाकों में, कुछ वक्त पहले एक डीसीओ फैसलाबाद थे नसीम सादिक, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा, इमरान साहब शायद आप भी मतलब उनका नाम बाकायदा पेनिट्रेट हुआ लोगों के दिलों तक, जिस तरह से उन्होंने फैसलाबाद की बेहतरी के लिए काम किया. अब उसके बाद दोबारा से वो दौर आया है कि बहुत सी ऐसी छोटी चीज़ें जो अफसरान की नज़र से ओझल होती थी, अब उन पर जब तवज्जो दी गई तो लोग एक बार दोबारा से इमरान हामिद शेख जो कि इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनका नाम जो है न सिर्फ ले रहे हैं बल्कि जान रहे हैं. बहुत से पॉइंट ऐसे हैं. ख़ास तौर पे मैं सबसे अहम चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पहले दिन से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख जो हैं वो अपने ऑफिस के रिसेप्शन पे मौजूद हैं लोगों को वेलकम करने के लिए. रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगाई जाती है और हर फर्द के लिए जो है वो रास्ता खुला है. खा वो किसी की शिकायत लेकर आ रहा है, खा वो अपना मसला लेकर आ रहा है, उन तमाम मसाइल को सुना जाता है. तो आई थिंक सो कि वो चीज़ें हैं जिससे लोगों का एतमाद जो है वो ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे पड़ता है बल्कि उनको ये अंदाज़ा होता है कि somebody is here for us. कोई बंदा यहाँ पर मौजूद है जो हमारी मुश्किलात को सुन सकता है. हल होना वो एक कुछ वक्त जो है वो दरकार होता है हर चीज़ के हल के लिए, लेकिन आप किसी की बात अगर सुनते हैं तो उसकी आधी परेशानी जो है वो दूर हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि एक्चुअली में बच्चों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना सिर्फ एक्सपीरियंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ यंग एज बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि उनकी एज सिटीजन्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड एट द एंड ऑफ द डे जितने अच्छे शहरी हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज होगी उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज आई थिंक हम सब शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम उसको एज एन एग्जाम्पल सेट करें. एवरीबडी नीड्स टू बी गुड सिटीजन्स, और जब आपको पता हो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज थिंग्स तो शायद बच्चों में भी वो एक जज्बा पैदा हो जाए टू अंडरस्टैंड कितना ज़रूरी है हर बच्चे के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पाकिस्तानी सिटीजन समझना. देखिए, अगर हम दुनिया की एग्जाम्पल लें तो दुनिया के अंदर माशरे जो बनते हैं वो प्राइमरी स्कूल से बच्चे के बिल्कुल, क्योंकि वो बडिंग जनरेशन होती है, बडिंग मॉरल वैल्यूज उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपने सोसाइटी के अंदर एक्ट कैसे करना है, आपने लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, आपने पब्लिक के अंदर बिहेव कैसे करना है. जब एक खास एज का थ्रेशोल्ड गुजर जाता है उसके बाद ये चीजें समझना समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
تو اس لیے ہمارا تو مین فوکس جو ہے وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ ہے. ابھی ہم نے ایک اور انیشیٹو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہم نے اسٹارٹ کیا اور وہ تھا مائی پلانٹ مائی کلاس فیلو کا. دی آئیڈیا از کہ ہم ہر سال پلانٹیشن میں بچوں سے پودے لگوا دیتے ہیں اور لگوانے کے بعد جنرلی بچے ان کو واپس جا کے دیکھتے بھی نہیں کہ ان پودوں کا ہوا کیا. اس بار ہم نے یہ کیا کہ ہر اسکول کے اندر جو ایک کلاس ہے اس پوری کلاس نے ایک پودا لگایا اور اس پودے کو آج وہ پودا اس کلاس کا حصہ ہے, اس کو انہوں نے ایک ہیومن نیم دیا ہے. فار ایگزامپل ایک کلاس میں 40 اسٹوڈنٹس تھے تو آج اس میں 41 اسٹوڈنٹس ہیں, 40 وہ بچے اور 41st از دیٹ ٹری. اور یہ 8th کلاس 9th اینڈ 10th نے کیا. اب 8th کلاس جب پروموٹ ہوگی تو یہ پودا بھی پروموٹ ہو جائے گا. جب یہ کلاس 10th سے جائے گی تو یہ پودا بھی ایک لحاظ سے 10ویں کا اسٹوڈنٹ ہوگا. سو وچ مینس کہ جب آج سے 15 سال پہلے 15 سال بعد 20 سال بعد کوئی اسٹوڈنٹ اپنے اسکول میں واپس آئے گا تو اس کا ایک کلاس فیلو ادھر کھڑا ہوا اس کو ویلکم کر رہا ہوگا اور اس کی پوری یاد, اور ہر ایک مہینے کے بعد کلاس کی پوری تصویر اپنے پودے کے ساتھ وہ لگا رہے ہیں اور وہ پھر جو ہمارے کلاس رومز ہیں اس کی والز پہ لگی ہوتی ہیں اور وہ دیکھیں گے بچے کہ 3 سال پہلے ہم نے اتنا سا پودا لگایا تھا جب ہم 8ویں کلاس میں تھے, اب ہم 10ویں کلاس میں ہیں, اب ہم جا رہے ہیں تو ہمارا یہ پودا اتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے. سو دی آئیڈیا بیہائنڈ دیٹ از کہ بچوں کو یہ انکلکیٹ کیا جائے ان کے ذہنوں میں کہ ہم نے صرف پلانٹیشن کرنی نہیں ہے بلکہ اس کا خیال بھی رکھیں. اینڈ آن اے لارجر اگر ہم پکچر دیکھیں تو دی بیسک آئیڈیا از کہ بچوں کے اندر ایک اچھا شہری بننے کی جو ہے وہ کریٹ کی جائے, ان کے اندر ایک وش کریٹ کی جائے, ایک ان کے اندر ایک احساس کو اجاگر کیا جائے. دس از the point. And it's a very smart thing to do, I think, because آپ plants کو اسپیشلی ایک ہیومن آلموسٹ ویلیو دے رہے ہیں اور کنیکٹ کر رہے ہیں ہیومن ایموشنس کے ساتھ. آئی تھنک دیٹس ویری انٹرسٹنگ اور یہ بڑے مجھے ایک ڈسٹنکٹ اپروچ لگی ہے بیکاز کتنا ضروری ہے بچوں کا نہ صرف اپنی رسپانسبلٹی ایز شہری سمجھنا بٹ آلسو ہماری انوائرمنٹ کے لیے اچھا کرنا پلانٹس کو, اینڈ ناٹ صرف کہ انسانوں کے ساتھ اچھے رہنا بٹ آلسو ہر زندہ چیز کے ساتھ اچھا رہنا. بالکل. اس میں فاطمہ میں یہ کہوں گا کہ پلانٹیشن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پلانٹیشن ڈرائیو جو ہے وہ چلتی ہے, پودے لگائے جاتے ہیں, شجرکاری مہم میں ہر ادارہ جو ہے وہ حصہ لے رہا ہوتا ہے. اس بار ہمیں کچھ نئی چیزیں سننے کو ملی, جس طرح مائی پلانٹ مائی کلاس فیلو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا, اسی طرح میں کمشنر صاحب کا بھی ذکر کروں گا. ان کا ایک فکرہ ہے کہ یہ ہم پودے نہیں لگا رہے, یہ ہم پھیپھڑے لگا رہے ہیں. یہ وہ پھیپھڑے ہیں جو لوگوں کو, ہماری آنے والی نسل کو صاف کریں گے اور ان کے پھیپھڑوں کی حفاظت کریں گے. تو یہ پلانٹیشن کا جو طریقہ کار ہے خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے, جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی کہا کہ جب ایک بچہ ایک پودا لگائے گا, ایک تو بہت عرصے بعد جب وہ آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو بتانے کے بھی قابل ہوگا کہ یہ وہ درخت ہے جو میں نے لگایا تھا اور آج دیکھو کہ یہ سایہ دار ہے, یہ لوگوں کو سایہ فراہم کر رہا ہے, خوشگوار فضا فراہم کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسٹ جو ہے وہ فیصلہ تھا کہ بچوں کو اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ اپنا کلاس فیلو جو ہے وہ ایک اس کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کی اگر وہ حفاظت کریں گے تو وہ تاحیات ان کے ساتھ چلیں. اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس بارے کے مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کی ہم نے ایک انیشیٹو کے بارے میں جہاں پر ہر بچے کو موقع دیا جائے گا جو کہ ایکسٹرا کریکولرز میں اچھا پرفارم کرتا ہے, ایکیڈیمکلی اچھا پرفارم کرتا ہے, کہ وہ ایک دن کے لیے ڈی سی بن سکتا ہو اور نہ صرف اس لائف کو, اس رسپانسبلٹی کو ایکسپیرینس کر سکتا ہو بٹ ایکچولی میں یہ ریئلائز کر سکے کہ آگے چلتے ہوئے اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اپنی سوسائٹی کو لے کر. اور بڑا ہی مزیدار سا انیشیٹو ہے آئی تھنک نہ صرف بچوں کے لیے, اس کے علاوہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اسٹیپ لیا گیا ہے جو کہ فرسٹ ان پاکستان ہے. اینڈ میں نے اس طرح کی ایگزامپل ایٹ لیسٹ نہیں دیکھی ہے گلوبلی بھی, مے بی دیر از بٹ میں نے ایٹ لیسٹ نہیں دیکھی ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری انٹرسٹنگ. ڈی سی مانیٹرنگ وین ایک اسٹارٹ کی گئی ہے جس کے تھرو پورے فیصل آباد میں 360 کیمراز کے ساتھ چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پر کوئی بھی اگر کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, کہیں پر کسی طرح کی نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو, لوگوں کو اوور چارج اوور پرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اینڈ مے بی الاٹ مور ایز ویل. تو میرے سے بہتر ڈی سی صاحب آپ بتا سکتے ہوں کہ کیا انیشیٹو ہے اور کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا. دیکھیے, idea behind this monitoring van or the monitoring vehicle is to minimize the human element in governance. Human element جس وقت آتا ہے تو اس میں inefficiency بھی آتی ہے, corruption بھی آتی ہے. ہم جب مختلف اپنے انسپیکٹرز کو بھیجتے ہیں روڈز کے اوپر تو ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے, کسی کے ساتھ ان کی کوئی بعض اوقات انیفیشنسی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی ان کے اور موٹیو ہو جاتے ہیں.
تو اب پوری دنیا آپ کے علم میں ہے کہ 21st سینچری کے اندر اب 18th سینچری کا گورننس ماڈل اب ہمیں وی شوڈ گیٹ ریڈ آف دیٹ ماڈل. اب 21ویں صدی ہے, اس کے گیجٹس بھی 21ویں صدی کے حساب سے, اس کے ٹولز بھی 21ویں صدی کے حساب سے ہونے چاہیے. اس صدی کی جو ہال مارک ہے, اس سینچری کا جو ہال مارک ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے اس کو استعمال کیا گورننس کے اندر, اور ہم نے ایک وہیکل بنائی ہے جس کو اب ہم ریپلیکیٹ کر دیں گے ڈفرینٹ تحصیلز کے اندر بھی. اس کے اوپر 360 کیمرہ لگے ہوئے ہیں, اور مختلف یہ ہمارے جو بازار ہیں, جو شہر کے مختلف ایریاز ہیں, ان میں یہ جاتی ہے. اس کی لائیو جو کوریج ہے وہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے ہمارے ایک اسمارٹ کنٹرول روم میں, جس کو ہم نے اسٹریٹجی اینڈ انالیسس سیل کا نام دیا ہے. اس اسٹریٹجی اینڈ انالیسس سیل کے اندر کانسٹنٹ انالیسس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو گاڑی, اور اس گاڑی کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 20 سے 30 کے درمیان ہوتی ہے, سلو ہوتی ہے, تاکہ اس کے کیمرے کے ویژن آ رہے ہوں. اور یہ کیمرہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے ود دا کنٹرول روم اینڈ جو ہمارا سٹاف ہے. تو جہاں پہ کنٹرول روم والے کہتے ہیں کہ جی آپ رک جائیں, ہم اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم وہ بھی کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آبویسلی ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کم ہوتے ہیں. ڈپٹی کمشنر پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہے, اسسٹنٹ کمشنر 4-5 ہیں. ہم ہر جگہ اومنی پریزنٹ نہیں ہو سکتے. سو وٹ وی آر ڈوئنگ کہ اب یہ وہیکل جائے گی ٹو, فار ایگزامپل کل میں نے ان کو بھیجا ہوا تھا DHQ کی ایمرجنسی کے باہر, اور یہ وہیکل کھڑی تھی, اینڈ آئی واز سٹنگ ان مائی اسٹریٹجی اینڈ انالیسس سیل, اور وہاں سے میں ڈائریکٹلی کوآرڈینیٹ کر رہا تھا لوگوں سے کہ یار آپ آئے ہیں, آپ کو دوائی ٹھیک مل رہی نہیں مل رہی. اسی طرح جو ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹرز ہیں اس میں بھی یہ وہیکل چلی جاتی ہے. جانے کے بعد جو لوگ سروس لے کے نکل رہے ہیں, ایک دم ان کو ایک واٹس ایپ ویڈیو کال دکھائی جاتی ہے جس میں وہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایوننگ کے وقت, دوپہر کے وقت, میں ایون اگر ٹریول بھی کر رہا ہوں کہیں, فار ایگزامپل کسی میٹنگ میں, تو ٹریول کرتے ہوئے ہی میں ایک دم اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں کہ یار آپ کدھر موجود ہیں, پتہ لگتا ہے جی ہم فلاں جگہ پہ موجود ہیں, میں کہتا ہوں میری ویڈیو کال کروا دیں. تو لوگ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہے ہیں ود دی ڈپٹی کمشنر. وہ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ ڈی صاحب ہے, اور میں بتاتا ہوں ہاں جی آپ کو سروس کیسی ملی ہے, ٹھیک ملی, نہیں ملی کیا. اور پھر اس کا ایک پورا فالو اپ کا سسٹم ہے. دیر از این انٹیگریٹڈ فالو اپ سسٹم. ایسے نہیں ہے کہ بس بات چیت ہو گئی, گپ شپ ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اس کا پھر ایک جس کو کہہ لیں ویکلی ریویوز ہوتے ہیں کہ کیا یہ بات کس طرح چل رہی ہے, کس طرح اس کے معاملات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایفرٹ ہے, اپنی طرف سے کوشش ہے کہ چیزوں کو بہتر سمت میں جو ہے وہ لے کے جایا جائے. اور بہت اچھی کوشش ہے. وقاص اگری کریں گے ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے لوگوں کے ساتھ, سٹیزنس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک دیٹس ویری اسمارٹ. اچھا, میں فاطمہ اس حوالے سے ایک بڑی مزے کی بات جو ہے مجھے یاد ہے کہ کسی بھی آفس میں اگر جاتے ہیں تو ہیڈ آف دی آفس جو ہوتا ہے, مطلب جو سب سے بڑا آفیسر ہے, وہ جیسے ہی نکلتا ہے آفس سے موو کرتا ہے کسی میٹنگ کے لیے, تو آفس کا حال احوال یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ شاید اب آفیسر جا چکے ہیں تو اب کوئی کام جو ہے وہ باقی نہیں ہے. لیکن مانیٹرنگ وین کے بعد جو ان آفیسز کے اندر میں نے صورتحال دیکھی وہ یہ ہوا کہ سب کو پتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ اپنی سیٹ پر موجود ہیں یا کسی میٹنگ میں موجود ہیں, لیکن دوسری جانب ان کو تمام تر لائیو کوریج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. کہیں بھی کوئی واسا کا ایشو ہوگا تو فوری طور پہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیا جائے گا, اور ٹیم کو جو ہے وہیں پہ موو کروایا جائے گا. ٹل ڈیٹ وین بھی وہیں موجود رہے گی کہ ٹیم وہاں پہنچی ہے اور کس طرح سے ورک کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں راہ چلتے ہوئے روڈ کنارے لگی ہوئی ریڑھیوں کی, تو ان کے اوپر پرائس لسٹ جو ہے وہ اویزہ ہے یا نہیں ہے, اس کو فوری طور پہ مانیٹر کیا جائے گا. کہاں پر جو ہے وہ بارشوں کے موسم کے اندر خاص طور پہ کہاں پہ بارشی پانی موجود ہے جہاں واسا کی ٹیم نہیں پہنچ سکی, یہ وہ تمام چیزیں ہیں. مطلب کسی ایک ادارے کے مسائل نہیں, تمام وہ ادارے جو ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتے ہیں, جن کو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں, ان کو احکامات جاری کرتے ہیں شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان سب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو اس مانیٹرنگ کے بعد ان تمام دفاتر کو یہ پتا ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اپنے آفس میں موجود ہیں, اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کیمراز کے ذریعے سے جو ہے آن روڈ بھی موجود ہیں. وہ ایک گشت کا سلسلہ جو ہے وہ پتہ چلنے کے بعد اب افسران جو ہیں وہ آپ کو آلموسٹ کو 4-5 بجے تک جو ڈیوٹی ٹائم ہے تب تک نہ صرف دفاتر میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں, بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں وین ہمارے جو ہے وہ ٹیریٹری کے اندر آئے اور ہمارا کوئی مسئلہ جو ہے وہ سامنے آئے, اس سے پہلے ہم ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں. نو ڈاؤٹ کہ شہر بڑا ہے, عوام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر رہائش پذیر ہے, مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان مسائل کو مسلسل حل کیے جانے کا جو سلسلہ ہے یہ ایک احسن قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے تمام تر دفاتر کے اندر ایک ہلچل سی مچا رکھی ہے کہ اب ہمیں بالکل نظر رکھنی ہے اپنے ادارے کے متعلق ہر مسائل پر.
اینڈ اٹس اے فرسٹ اسٹیپ آئی تھنک. اینڈ جیسا آپ نے کہا کہ بہت بڑا شہر ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ مسائل اس کے ساتھ ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں, اس کے بعد راستہ آہستہ آہستہ آسان ہوتا جاتا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال آئی تھنک ہمیشہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. نہ صرف آپ اپنے آڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں, بٹ آپ آلسو جس طرح سے آپ فیصل آباد کے شہریوں کے ساتھ اتنے بڑے شہر میں, ڈسٹرکٹ میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر پانا, کیا اسٹریٹجی رہی آپ کی سوشل میڈیا کو لے کر؟ دیکھیے, سوشل میڈیا میں ہم نے جو ایک ہی اسٹریٹجی رکھی ہے, اینڈ دیٹ اسٹریٹجی از کہ ہم جتنے بھی انیشیٹوز لے رہے ہیں, بھلے وہ ایک دن کے ڈپٹی کمشنر کی بات ہو جیسے آپ نے کی, مائی پلانٹ مائی کلاس فیلو کی بات ہو, ہم نے یہ جو موبائل وین ہے اس کی ایک پورا ایک دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کے خلاف کارروائی, جو ویگرنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ کی ہے وہ ہے. اس کے علاوہ پناہ گاہ پلس کا ہم نے کانسیپٹ لانچ کیا کہ وہ مزدور جو کہ 10-15 روپے کا کرایہ بھی بچاتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے, فٹ پاتھوں پہ ہی سو جاتے ہیں, ان کو رات کو پوری ایک ہماری ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت ہم گاڑی بھیجتے ہیں, ان کو اٹھا کے باعزت طریقے سے لے کر آتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں پناہ گاہ. یہ جتنے اس قسم کے ہمارے انیشیٹوز ہیں, ان کی جو ایوننگ رپورٹ جنرلی ڈپٹی کمشنر کے ٹیبل کے لیے, اس کے ڈیسک کے لیے پروڈیوس کی جاتی ہے, اس کو ہم سوشل میڈیا میں پبلک کرتے ہیں, ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں تاکہ ہماری ایکٹیویٹیز کا ریویو جو ہے وہ پبلک کرے. مطلب وی آر پریزنٹنگ آور سیلوز بفور دا پبلک ٹو کامنٹ آن دی پرفارمنس آف دیئر اون ایڈمنسٹریشن. سو اس کے اندر ایڈمنسٹریشن پہ بعض اوقات تنقید بھی ہوتی ہے, بعض اوقات لوگ اپریشیٹ زیادہ کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو اس کے اندر سب سے اچھی چیز ہے وہ لوگوں کی سجیشنز ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں ضرورت نہیں پڑتی بہت سی چیزوں کی, پبلک خود بتا رہی ہے. ابھی ہم نے 2 دن پہلے یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کے اگینسٹ کارروائی سٹارٹ کی, تو اب جب رات کے وقت ہم وہ اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں کہ آج اتنے چوک سے اتنے جو ویگرنٹس ہیں ان کو ہم نے شفٹ کیا, تو نیچے کامنٹس میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں چوک میں 20 لوگ ہیں, فلاں چوک پہ اتنے لوگ ہیں. یعنی جو اور پھر اس کا پورا ہمارا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان سارے کامنٹس کو اینالائز کر کے اگلے دن کے لیے ٹارگٹس فکس کرتا ہے. سو اٹس اے کانسیپٹ آف پبلک ریویوز. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو, اب سوشل میڈیا ایک ریالٹی ہے, اور اس کو وقت ضائع کرنے کے لیے یا اس قسم کے جسے کہہ لیں کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی یا یوزلیس ایکٹیویٹی کی بجائے اگر ہم اس کو ایک اچھے اور کنسٹرکٹیو کام کے لیے استعمال کریں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کے جو شہری ہیں ان کے اندر مجھے ایک ارج نظر آئی, مجھے آئے ابھی ہارڈلی 2 مہینے ہوئے, لیکن مجھے ایک ارج نظر آئی ہے کہ لوگ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لوگ چیزوں کو ٹھیک ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو جس طرح ہمارے شہر کو اگر آپ دنیا کے بڑے شہروں میں ہم کمپیئر کر سکتے ہیں, 8.8 ملین پاپولیشن کے ڈسٹرکٹس بہت تھوڑے ہیں دنیا کے اندر, تو لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں جس لیول کا یہ شہر ہے اسی لیول کی ورلڈ کلاس ہمیں سروسز بھی ملے. تو لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈی صاحب آپ نے یہ کیا, ویری گڈ, وہاں پہ آپ تھوڑی سی کریں ایفرٹ. اگلے دن ہم اس طرح اپنی ہمیں نئی انرجی ملتی ہے اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو چینلائز کرنے کی. بالکل, ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, جھنگ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ظہیر بات کر رہا ہوں جھنگ سے. جی بتائیں, کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی, ہمارے مطلب جو رہائش ہے گھر کے 2 لگتے ہیں قریب یوٹیلیٹی اسٹور. جی. تو وہاں پہ جو مطلب یہ آٹا, چینی, گھی وغیرہ ہے, یہ چاول وغیرہ, جی, جو حکومت کی طرف سے عوام کو ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں اسٹوروں پہ, جی, تو وہ عوام کو لائنوں میں لگنے کے باوجود نہیں ملتے. اور جو اسٹور پہ جو مالک بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جو انچارج ہے وہ اپنے ہی مطلب کسی شام تک اسٹور کر دیتا ہے, پھر وہاں سے آگے وہ شاپس کو اور بڑے جو لوگ ہیں یا اسٹور ان کو سیل کرتے ہیں مہنگے داموں. جی, اپنا ایریا اگر آپ بتائیں. ہاں جی, اپنا علاقہ بتائیے گا. جھنگ سے بلانگ کرتے ہیں, جھنگ میں کہاں سے؟ ہم آپ کو موقع پہ بتوا سکتے ہیں, یہ چیزیں شو کریں گے تو یہ ہائی لائٹ ہو جائے گی آپ کی. اچھا, چلیں ٹھیک ہے جی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جھنگ سے جنہوں نے مینشن کیا کہ ان کے قریبی یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چیزوں کو سٹور کر لیا جاتا ہے, بعد میں آگے دے دیا جاتا ہے. وکاس کامنٹ کر رہے ہیں اگر اس میں فاطمہ میں یہ کہوں گا, سب سے پہلے تو ہمارے جس بھائی نے ہمیں کال کی
تو ڈپٹی کمشنر جھنگ سے ریکویسٹ کریں گے ہم سٹی 41 کے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ جھنگ کے ان معاملات کو جو ہے دیکھیں. ڈیفینیٹلی آبادی جہاں ہوتی ہے، جہاں جس طرح ڈی سی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی شخص کو بٹھایا جاتا ہے، کسی آفیسر کو بٹھایا جاتا ہے، تو بہت سے لوپ ہولز جو ہیں وہ باقی ہوتے ہیں اور اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ موصول ہوتی رہتی ہیں، ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر جھنگ آئی تھنک سو اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے، چونکہ جھنگ کا ایریا ہے تو اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. فیصل آباد کے حوالے سے میں کہوں کہ فیصل آباد میں ایسے مسائل جو ہیں وہ آئے شروع میں کہ لوگوں کو آٹے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد ایک بڑا پاورفل انیشیٹو لیا گیا. کل بھی ہم نے اس کو بغور اس کا جائزہ لیا، رپورٹ کیا کہ شہر میں پہلے تو پوائنٹس بنائے گئے جہاں سستا آٹا شہریوں کو فراہم کیا جائے گا، جو سرکاری ریٹ ہے 648 روپے آئی تھنک سو کہ 10 کلو کا ایک پیکٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اب وہ 10 پوائنٹس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ مختلف علاقے جہاں جہاں لگتا ہے کہ ان سے ٹرک پوائنٹ دور ہے یا سستا آٹا پوائنٹ دور ہے، وہاں گاڑیاں پہنچائی جا رہی ہیں کہ گاڑیاں ان علاقوں میں جائیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہاں جائیں اور وہاں پہ تاکہ شہری جو ہے وہ اپنی دہلیز پہ سستا آٹا جو ہے وہ حاصل کر سکیں اپنے ہی مین بازار سے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں بہت دور جائیں. اس کے ساتھ ساتھ چینی کے حوالے سے فیصل آباد میں ایشوز کو یوٹیلیٹی سٹور کی حد تک جو سرکاری نرخنامے پہ موجود تھی چینی، نہ صرف اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ شہر میں جو ہے وہ اس طرح کے باقاعدہ آپریشن کیے گئے کہ کسی جگہ پہ عام شہری جو ہے، عام دکاندار جو ہے وہ بھی ضرورت سے زیادہ مہنگی چینی جو ہے وہ فروخت نہ کرے. بالکل. سب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بہت ہی انٹرسٹنگ رہی آج کی گفتگو. بات کی ہم نے کچھ بہت ہی آؤٹ آف دا باکس انیشیٹوز کی، اسپیشلی فیصل آباد شہر جو کہ کافی عرصے سے نگلیکٹ ہوتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ ایکچولی اوور ٹائم، اوور اے ڈیکیڈ بہت بڑے ایشوز بن چکے تھے، ڈیفینیٹلی ان پر کام کیا جا رہا ہے اور ریزلٹس ویزیبل ہیں. جب بھی کام ہوتا ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن تو ریزلٹس ویزیبلی آپ کو نظر آتے. اگر آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں تو آپ نے کچھ ڈفرینٹ چینجز آلریڈی ایکسپیرینس کیے ہوں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں بیگرز کے حوالے سے تو ہم فیصل آباد شہر میں یہ ہمیشہ ایک ایشو رہا ہے کہ اگر آپ کسی ٹریفک سگنل پر رکتے ہیں یا آپ کسی سرٹن ایریا میں، ایون اگر آپ کچھ ایریاز ہیں جہاں پر آپ کھانا کھا رہے ہیں یا آپ کچھ کرنے کے لیے واک کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ یہ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں پر ہمارا فرض ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی جتنا ہو سکتا ہے مدد کریں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں اور ایمپتھی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کریں. وہیں پر کئی دفعہ سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی سیفٹی پر بات آ جاتی ہے یا آپ اتنے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ ایشو ان دا پاسٹ رہا ہے. جی صاحب ضرور بتائیے گا اس حوالے سے کیا تھاٹ پروسیس رہا ہے آپ اس کو لے کر، اور جہاں پر لاہور میں یہ ڈفرینٹ سٹیز میں آلریڈی اس پر کام کیا جا سکتا ہے، فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے ہمارا شہر جو ہے بیسیکلی صنعتی شہر ہے، وی آر این انڈسٹریل سٹی. اب اگر ہم نے انڈسٹری کو گرو کروانا ہے، جو کہ میری کم از کم پہلی پرائرٹی ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو میکسیمم فیسیلیٹیشن دی جائے، تو اس انڈسٹری کے اندر جو سب سے زیادہ جیسے کہہ لیں خون کا کام کرتا ہے وہ اس کا مڈل ٹیئر ہے، مڈل مینجمنٹ ہے. مڈل مینجمنٹ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا شہر میں بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو کہ گاڑیوں میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکلز پہ جا رہے ہیں اپنے کام پہ، خواہ وہ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے بازار میں ان کی کوئی دکان ہے، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو جو کہ ایک پل فیکٹر کے طور پہ استعمال ہو فیصل آباد کے لیے. ان کو پتا ہو کہ میں اگر فیصل آباد کے اندر اپنی جاب کے لیے آؤں گا پاکستان بھر سے کہیں پر بھی تو میرا انوائرمنٹ بڑا کنڈیوسو ہے. میری سیفٹی بڑی اچھی ہے، مجھے روڈ پہ کوئی تنگ نہیں کرتا، ٹریفک سگنلز کام کر رہے ہیں، مین ہولز کورڈ ہیں، گند نہیں پڑا ہوا، سیور سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. جب یہ امینٹیز لوگوں کو ملیں گی تو یہ پل فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی دنیا کے شہر میں کہ وہ پھر اٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے کوالٹی ہیومن ریسورس کو. جب کوالٹی ہیومن ریسورس آنا شروع ہوتا ہے تو سٹی آٹومیٹکلی گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیصل آباد کے اندر جہاں دیگر کچھ مسائل سامنے آئے، ایک مسئلہ بڑا ویزیبل تھا کہ ہر چوک پہ 5-7 ہیرو کا گروپ ہے جو کہ ایک ہی شیپ میں، خواہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ پکڑا ہوا ہے، کوئی 1-2 خواتین ہیں، کوئی آدمی ہے، اور وہ بیٹھے ہیں اور وہ جیسے ہی گاڑیاں رکتی ہیں دے اسٹارٹ ناکنگ دا ڈورز، یا وہ آپ کی اسکرین کے اوپر وہ ایک دم پانی سا پھینک دیتے ہیں اس کو وہ صاف کرنے کے لیے، یا وہ انہوں نے وہ کپڑے شپڑے پکڑے ہوتے ہیں. اور بیسیکلی یہ ساری اسٹریٹجیز ان کی ہوتی ہیں مانگنے کے لیے، اور پھر یہ پورا ریکٹ ہے.
ہم نے اس کو پچھلے 15 دن کے اندر اینالائز کیا. اس انالیسز میں اگین یہ تو گاڑی نے بھی بڑا ہمیں سپورٹ کیا, یہ جو ہماری مانیٹرنگ وہیکل ہے, اس سے جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ پتا لگا کہ جو نیڈی آدمی ہوتا ہے وہ بیچارہ اول تو مانگتے ہوئے ویسے ہی بڑا گھبراتا ہے, اور اگر ہوگا بھی تو بیچارہ ایک آدھی جگہ پہ کہیں وہ نظر آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹائمنگز بھی, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کی شفٹیں ہیں. مطلب ایک فقیر آپ کو مانیٹرنگ وین میں ہم نے دیکھا دن کے وقت نظر آتا ہے, دوپہر کو پھر کوئی اور پارٹی ہوتی ہے, رات کو پھر وہی ہوتا ہے. اور یہ پچھلے ایک ہفتے سے باقاعدہ جیسے 8-8 گھنٹے کی شفٹ چل رہی ہوتی ہے اس طریقے سے. اٹس گوئنگ آن سچ این آرگنائزڈ وے. تو یہ جو ہمارا اسٹریٹجی اینڈ انالیسس سیل ہے, اس میں جب ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا سا, وہی میں نے کہا نا کہ آبجیکٹو انالیسس جب ہونا شروع ہوا تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ تو بالکل ایک پروفیشن بنا ہوا ہے اور بڑا ایک کہہ لیں منافع بخش قسم کا پروفیشن ہے جس میں کوئی لاس کا چانس ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نیچرلی یہ پاکستانی قوم بڑی جنرس قوم ہے, ہم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو وہ پھر ہم نے اس پہ کارروائی کرنا شروع کی. اب اس کے اندر جو ہمارے خواتین ہیں اور جو مرد حضرات ہیں اور پھر جو بچے ہیں, یہ 3 اس میں سیکٹرز ہیں. تو جو بچے ہیں ان کو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرنا شروع کیا ہے, ان کا پورا ڈیٹا کلیکشن کرنا شروع کی ہے. ان کو ہم آفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سکولز کے اندر ڈالیں گے اور ان کو فلنتھراپسٹس کے ذریعے مدد کروائیں گے. اور جو مرد اور خواتین ہیں ان کو اسی طرح, خواتین ہیں تو دارالامان کی طرف, مرد ہیں تو اگر اولڈ ہے تو اولڈ ایج ہوم کی طرف, اور اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اور جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہیں ان کو پھر ہم FIRs کر رہے ہیں. مقصد جو ہے وہ کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے بلکہ ریفارمیشن کرنا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پرچے دیں, لوگوں کو گرفتار کریں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بیٹھا جائے, سنا جائے. اور وہاں پہ آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ جو پہلا انٹرویو ہوتا ہے وہ کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ کرتا ہے. جو خاتون سائیکالوجسٹ ہیں ہماری سوشل ویلفیئر کی, وہ پہلا انٹرویو کرتی ہے کہ اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں, کیسے ہیں, کیا صورتحال ہے. تو ان سے مطلب یہ ایک طریقہ کار ہم نے سٹارٹ کیا تاکہ جو بھی فقیر پکڑا جائے سب سے پہلے اس کو لایا جائے, اس کو کوئی منہ ہاتھ دھو کے اچھے طریقے سے اس کو پہلے کھانا کھلایا جائے, تاکہ اس کو بھی یہ, جب ریاست کی طرف سے کسی بھی سیگمنٹ کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے میرے خیال میں کہ ریاست میری طرف ہوسٹائل ہے, گورنمنٹ ہوسٹائل ہے. نہیں, اگر آپ فقیر بھی ہیں ایون دین ہم بلاتے ہیں, عزت سے بلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے, بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام لگ جاؤ. اچھا, اب ہم ایک اور نیکسٹ فیز کے اندر اب ہم ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے ساتھ. یہ جتنے فقیر ہیں ان کی ہم سکلز کی انالیسز کریں گے, اور انالیسز کرنے کے بعد ٹیفٹا سے ان کی سکل ڈیولپمنٹ کر کے ان کے جو بھی ایریاز آف انٹرسٹ ہیں, اور اس کے بعد ان کو کھایا جائے گا اپنے سیکٹرز کے اندر. ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ہمارے دیگر جو ہیں چھوٹے موٹے, اسی طرح جو ہمارے مائکرو فائنانس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کو مائکرو فائنانس کے لونز کے حوالے سے بھی لے کے جایا جائے گا. یعنی یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک ٹریڈیشنلی وہی جیسے ہوتا تھا کہ 4 دن کے لیے کمپین چلی اور اس کے بعد بات ختم ہوگی, ایسے نہیں ہے. اس کی پوری پروفائلنگ ہو رہی ہے, اور کمپلیٹ پروفائلنگ کے بعد ہم سفٹنگ کر کے وہ لوگ جو اس لعنت سے بچنا چاہتے ہیں وہ ہماری طرف آئیں گے. میں آپ کے چینل کی وساطت سے ایک صرف اہلیان فیصل آباد سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی انتظامیہ نے اپنا سٹیپ لے لیا ہے, اب کائنڈلی آپ بھی ایک سٹیپ آگے بڑھائیں, اور یہ جو پروفیشنل قسم کے بیگرز ہیں ان کو اپنی چیریٹی دینا بند کر دیں, بیکاز دے آر پروفیشنلز, دے کین بی پارٹ آف اینی ریکٹ. ابھی تو ہم سٹارٹ میں آئے ہیں, اب آہستہ آہستہ چیزیں پتہ لگیں گی. تو پروفیشنل بیگرز کو کائنڈلی اب آپ اگر یہ اپنے وہ جو صدقہ خیرات ہے وہ دینے لگیں گے تو اس سے پھر ہماری ایفرٹس ڈبل ہو جائیں گی, مشکل ہو جائے گا. آپ اپنا صدقہ خیرات جو بھی ہے وہ آپ, یا زکوٰۃ ہے, وہ مستحقین تک پہنچائیں. یہ آپ کا فرض بھی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو ایک آسانی کرتے ہوئے بس چوک پہ جو نظر آیا ہم نے وہ کر دیا. تو وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا پبلک کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ آئے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی. وکاس, وی آل نو, اسپیشلی جو لوگ فیصل آباد شہر سے بلانگ کرتے ہیں یا رہتے ہیں, کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اور ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آپ کو وزبلی جو میں بات کری تھی, بیکاز کل رات کو میں آبزرو کری تھی یہ چیز, اینڈ آئی کوڈ ناٹ پن پوائنٹ ہاؤ دس از ہیپننگ. تو آئی لو دس کہ مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ سم تھنگز جسٹ ورک آؤٹ, کہ آپ کو, میں کل رات کو آبزرو کی تھی, لائک کیا ڈفرینٹ لگ رہا ہے یہاں پہ, اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ سوچ کے کہ ایکچولی دیر واز اے ہول اسٹوری بہائنڈ اٹ. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں نوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. میں یہ عمران احمد شیخ صاحب کو پریسنل صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا زبردست اقدام کیا یہ بحث سے, اور یہ تو شہریوں کے لیے درد سب بنے. نمبر پہ بہت سارے جو ہیں کرمنل بھی ہوں گے, ظاہر کی بات ہے کیونکہ یہ ہر چوک میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ ایسا اقدام کیا ہے تو اس پہ کنٹینیو بھی رہنا چاہیے اور اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, اور یہ تاکہ دوبارہ سے یہ ایکٹیو نہ ہو سکے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے, اور سیم تھنگ جو میں نے کہی کہ آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ ان ٹرمز آف دیٹ. وکاس کیا کہیں گے جتنے انیشیٹوز کی ہم نے آج بات کی, اینڈ یہ اپروچ, ایک نئی اپروچ, ایک ویری افیکٹو کین ڈو اپروچ کتنی ضروری ہے ہمارے آفیشلز؟ بالکل فاطمہ, یہ جس طرح سے ابھی ہمارے کالر نے بھی بات کی, میں اس طرح سے بھی بتاؤں کہ ایک خاص چیز اس تمام سیناریو کے اندر اینٹی بیگری اسکواڈ کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو فقیر پکڑا جائے گا, مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, اس کے تھم امپریشنز جو ہیں ان کو نوٹ کیا جائے گا تاکہ وہ تمام تر ان کے انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہ محفوظ ہوں, فنگر پرنٹس, اور ان محفوظ فنگر پرنٹس کی مدد سے اگر پولیس کو کل کسی کرمنلز کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو میچنگ کر سکے اس سے کہ کیا کوئی ایسا اس ریکٹ کا حصہ, یا جس طرح سے یہ مافیا بنتا جا رہا تھا گداگری کا سلسلہ فیصل آباد کے اندر, ایک ایک چوراہے پہ 10-10, 15-15 لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملتے تھے. اب وہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ کنٹرول ہونا شروع ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر, چونکہ نہ صرف جو ہے وہ ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے بلکہ یہ جو ریکارڈ اکٹھا کرنا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف فیصل آباد کی انتظامیہ کو بلکہ فیصل آباد پولیس کو یہ جو ہے بڑا معاون ثابت ہوگا مختلف صورتحال کے اندر, چونکہ یہ تمام تر گداگر جو ہے یہ فیصل آباد سے بلانگ نہیں کرتے. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں, اور ان کے ایسے ریکٹس موجود ہیں کہ ایک ریکٹ 10 لوگوں کا گروہ اگر فیصل آباد میں ہے تو ان کا جو ساتھی گروہ ہے وہ اس وقت لاہور میں ہے. تو یہ شفلنگ ہوگی, 10 دن بعد 15 دن بعد آپ کو لاہور والے فیصل آباد میں اور فیصل آباد والے گجرانوالہ میں اس طرح سے مختلف شہروں کے اندر یہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ٹریول ہسٹری جو ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں, اور پھر جو اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مستقل اس معاملے کو چھوڑنا نہیں چاہتا, گداگری کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہے, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اس پہ قانونی کارروائی کی جائے گی. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کسی مجبوری کے عالم میں کھانا نہ ہونے سے, چھت نہ ہونے سے وہ اس پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے انتظامیہ پھر یہ کر رہی ہے کہ جس کو کھانا درکار ہے اس کو کھانا دیا جائے, جس کی رہائش کا مسئلہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ شیلٹر ہوم ہے, اس کے لیے دارالامان ہے, اگر وہ خاتون ہے اس کے لیے جو ہے مختلف جگہوں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو کسی طریقے سے اس مجبوری سے نکالا جا سکے کہ وہ بھیک مانگے. ہاں جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی جا رہی ہیں اور ان کو جیل بھجوایا جا رہا ہے, چونکہ جو پروفیشنل ہے اپنے ہی اس پروفیشن کو چھوڑنے پہ آمادہ کرنا جو ہے وہ بھی ایک خاصا مشکل ٹارگٹ ہے ضلع انتظامیہ کے لیے. سو جو اس کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کی تمام تر مدد اس کی جائے گی کہ وہ اس معاملے کو چھوڑے, اور جو نہیں چھوڑنا چاہتا پھر اس کے خلاف جو ہے وہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. آئی تھنک آؤٹ آف ا لاٹ آف دا شوز ان دا پاسٹ آئی تھنک یہ شاید میرا فیوریٹ رہا ہوگا, بیکاز ایکچولی میں جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, چیزیں بدلنے کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک آپ نے عمران صاحب بہت ایک اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ جو بھی ایکسکیوزز ان دا پاسٹ ہم سنتے آئے ہیں ان کو لے کر جو بھی حالات ہیں, جو بھی ریسورسز ہیں, ان کا کریکٹ استعمال اور ان کا ایسا استعمال جو کہ آپ کو ان فارم آف ریزلٹس نظر آتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارے شو کا فرسٹ ہاف ڈیفینیٹلی آئی تھنک کچھ ایسے انیشیٹوز کو لے کر تھا جو کہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف, اسپیشلی اگر ہم فیصل آباد شہر کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک وی بین نیگلیکٹڈ فار اے لانگ ٹائم, اور ہمیں بہت سارے ٹیلنٹڈ انڈیویجولس ملے بٹ ڈفرنٹ ریسٹرکشنس کی وجہ سے, لمیٹیشنس کی وجہ سے, ریسورسز میں کمی کی وجہ سے وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں لا سکے جس طرح سے لانا چاہیے تھا, یا جس طرح سے فیصل آباد شہر کی اور فیصل آباد کے شہریوں کی ضرورت تھی. لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیٹس چینجنگ اینڈ اٹ آلویز ٹیکس دیٹ ون پرسن جو چیزوں کو مختلف نظریے سے دیکھ پاتے ہیں, جو کہ اپنی لمیٹیشنز اور ریسورسز میں کمی ہوتے ہوئے بھی ایکچولی میں ایک امپیکٹ لا پاتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. وی آر ویری ویری پراؤڈ آف اٹ اینڈ لوکنگ فارورڈ کہ کس طرح سے فیصل آباد شہر کے جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو کہ اتنے عرصے سے نگلیکٹ ہوتے آئے ہیں ان پر بھی کام کیا جائے, اور وہ چینج, وہ بدلاؤ جو کہ فیصل آباد شہر کی ضرورت ہے وہ لایا جا سکتا ہو. بدلاؤ کی بات کریں, چینج کی بات کریں,
یا اوور آل اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی کی بات کریں تو آئی تھنک کچھ لوگوں کا امپیکٹ آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی بچے کے لیے ڈیولپمنٹل سٹیجز 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے, جس کے بعد آف کورس جو باقی کا آپ کا 15 سال کی عمر تک 16 سال کی عمر تک جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ایکچولی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, آپ کی کس طرح کی آؤٹ لک ہوگی دنیا کو لے کر, کس طرح آپ دنیا میں ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھیں گے, آپ کا دوسروں کے ساتھ بیہیویئر کس طرح کا ہوگا, اپنی زندگی میں آپ کس طرح سے مسائل کو مینیج کریں گے, اپنی زندگی میں اپنی رسپانسبلٹیز کو کس طرح سے مینیج کریں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ رسپانسبلٹیز تو ہم پر بڑے ہو کر آتی ہیں اور 20-25 کے بعد آتی ہیں, بٹ ایکچولی میں یہ ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے, یا ہماری وہ جو ڈیولپمنٹل سٹیج ہے اسی میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح کے انسان بنیں گے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پیرنٹس کا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک پیرنٹس کے بعد اگر کسی کا رول ہوتا ہے تو وہ ہمارے ٹیچرس کا ہوتا ہے. آج بھی اگر میں یاد کروں اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو لے کر, یا جو کی چیزیں جو کہ آج مجھے وہ انسان بناتی ہیں جو میں ہوں, تو آئی تھنک آل آف دیٹ گوز بیک ٹو مائی ٹیچرز, اور کس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ اپنا بیہیویئر رکھا, یا کس طرح کی اپرچونیٹیز انہوں نے مجھے دی ان سٹیجز پہ جہاں پر میں بچپن میں اپنے آپ پہ شاید یقین نہیں کر پائی. انہوں نے کس طرح سے مجھے اس چیز میں ایڈ کیا, کس طرح سے مجھے وہ پلیٹ فارم دیا جہاں پر میں نہ صرف اپنے آپ کو سمجھ پائی, دنیا کو سمجھ پائی. دوسروں کے ساتھ اگر میں کبھی غلط کر رہی تھی, یا وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ بچپن میں کر دیتے ہیں, وہاں پر آپ کو کس نے گائیڈ کیا, کس نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا, کس نے آپ کو وہ کی چیزیں سکھائیں جس سے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں, اچھے شہری بن سکتے ہیں. اپنے کلاس میٹس ہوں یا پھر بڑے ہو کر اپنے ارد گرد کے لوگ ہوں, ان کے ساتھ آپ کیسا بہیو کرتے ہیں, اور اوور آل اپنی کمیونٹی میں سوسائٹی میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ ہمارے ٹیچرس کو جاتا ہے, اینڈ آئی تھنک ہم ان کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو آج کے دن نہ صرف پاکستان میں, نہ صرف ہم سب کو, بٹ ایکچولی میں پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے 5 اکتوبر. اینڈ اگر ہو سکتا ہے آپ کے کوئی ٹیچر ہیں, کوئی یادگار ٹیچر ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں جن کا امپیکٹ, جن کا رول بڑا امپورٹنٹ رہا ہو, تو ان کو آج شکریہ کریں اور ان کو یاد کرائیں. اور ان کو آئی تھنک یہ اپریسیشن بڑی ضروری ہوتی ہے, تو ان کو یہ یاد کرائیں کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, ان کا جو کام ہے, وہ ایکچولی میں پاکستان کے اور اس دنیا کے فیوچر میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اور آئی تھنک اگر ہم سب یہ فیصلہ کر لیں, یہ چھوٹا سا اپریشیٹ کر دیں اپنے ٹیچرس کو, اپنے استادوں کو آج کے دن, اساتذہ کو آج کے دن, تو آئی تھنک اس سے بہتر چیز آج کے دن میں اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. آگے بڑھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ آج کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس کے بھی, اس سے پہلے کہ ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف جائیں, یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ڈیفینیٹلی آج کی ہماری زندگی میں آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ایک بڑا ہی میجر پارٹ ہماری زندگی کا ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو استعمال کرنا ہو گیا. پھر چاہے وہ اپنی روزمرہ کے کام کے لیے ہو, اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے ہو, اپنے کام کو آسان کرنے کے لیے ہو, بٹ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ اپلیکیشنز آج ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں آف کورس واٹس ایپ شامل ہے, ٹک ٹاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یوٹیوب کی اگر ہم بات کرتے ہیں. آن اے ڈیلی بیسز آئی تھنک ایوری بڈی ہیز ٹو اگری کہ ہم کچھ مرتبہ, ایٹ لیسٹ کچھ مرتبہ تو ان اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ تو پورا دن ان اپلیکیشنز کا استعمال کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر, ڈفرینٹ چیزوں کے لیے, ڈفرینٹ کام کے لیے. اس کے علاوہ نہ صرف یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, واٹس ایپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن کے لیے میجر اپلیکیشن آ جی ہے. انفیکٹ کئی دفعہ آپ نارمل کال کرنے سے پہلے واٹس ایپ پر میسج لازمی طور پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو افورڈیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ اینڈ کی پوائنٹ رہا ہے ہمیشہ. اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کو دیکھتے ہیں اس کو لے کر, کیا ہم سب لوگ جو ان اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں کیا وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں؟ مہنگائی کا دور ہے اور مہنگائی اینڈ انفلیشن اوور آل بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ہی کافی برڈن محسوس کرتے ہیں, تو اس وقت میں افورڈیبلٹی کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنی انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو روزمرہ کے کام ہے, کمیونیکیشن ہے, وہ بھی انٹرپٹ نہ ہو. اسی لیے جاز کا ڈیجٹ 4G آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے, جو کہ افورڈیبل ہے, آپ کی پرائس رینج میں ہے, اور آپ کی جو بھی ڈیلی نیڈز ہیں اپنی اپلیکیشنز کو لے کر, اپنی ڈیجیٹل نیڈز کو لے کر, وہ پوری ہو سکتی ہیں. آپ جو بھی اپلیکیشنز روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی کر پائیں گے, اور اپنا ڈیٹا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے وقت میں, اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ استعمال کر پائیں گے. تو جی ایک دفعہ لازمی طور پہ جائیں اور جا کر چیک آؤٹ کریں جاز کا ڈیجٹ 4G. آگے بڑھتے ہیں, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا, افورڈیبلٹی کی بات ہو رہی ہے آف کورس, تو افورڈیبلٹی کو لے کر ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. تو
تو جی بات کریں گے ریٹس کے حوالے سے، جانیں گے مارکیٹ میں کیا پرائسز ہیں ڈفرینٹ فوڈ آئٹمس کو لے کر. محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی علی. جی بالکل فاطمہ، فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں خاصا اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ پھلوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل واقع ہوا ہے. ریٹ لسٹ کی بات کی جائے تو برائلر مرغی کا گوشت 3 روپے سستا ہوتے 394 روپے فی کلو ہو گیا ہے. انڈے ملک کی بلند ترین سطح پر 244 روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں. آلو کچا چھلکا دور پر مہنگا ہوتے ہی 78 سے 80 روپے فی کلو ہو گیا ہے. آلو سفید 2 روپے کلو مہنگا ہوتے 34 سے 36 روپے فی کلو ہو گیا ہے. پیاز 10 روپے کلو مہنگا ہوتے 120 سے 110 روپے کلو ہو گیا ہے. ادرک چائنا 240، ادرک تھائی لینڈ 285، لہسن چائنا 290، لہسن دیسی 320 روپے کلو میں فروخت ہوگا. لیمو دیسی 10 روپے کلو مہنگا ہوتے 220 سے 230 روپے کلو ہو گئے ہیں. سبز مرچ 10 روپے مہنگی ہوتے 385 سے 395 روپے فی کلو ہو گئی ہے. دھنیا 65 روپے سستا ہونے کے بعد 150 سے 85 روپے فی کلو ہو گیا ہے. پھول گوبھی 5 روپے سستی ہو کر 115 سے 110 روپے فی کلو ہو گئی ہے. بند گوبھی جو ہے وہ 5 روپے سستا ہونے کے بعد 95 سے 90 روپے پہ آ گئی ہے. کریلا 5 روپے سستا ہوتے 110 سے 105 روپے فی کلو ہو گیا ہے. سیب کالا کولو 210، سیب گاچا 200، کیلے جو ہیں وہ 96 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں. انگور سندرگانی 10 روپے مہنگا ہوتے 190 سے جو ہے وہ 200 روپے کلو ہو گیا ہے. انگور گولا 10 روپے مہنگا ہوتے 180 سے 190 روپے فی کلو ہو گیا ہے. انار بدانا 10 روپے مہنگا ہو کر 450 سے 460 روپے فی کلو ہو گئے ہیں. انار کنداری 200، ناشپتی 155، میٹھا 350 روپے فی درجن فروخت ہو رہا ہے. پھلوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل واقع ہوئی ہے، جبکہ سبزی کی قیمت میں خاصا اضافہ ہوا ہے، سوائے دھنیے کے جو کہ 65 روپے سستا ہونے کے بعد 50 روپے کلو میں 50 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ علی اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا ڈفرینٹ پرائسز جو کہ مارکیٹ میں آج ہوں گی. خیال رکھیں اس چیز کا کہ کوئی آپ کو اوور چارج مت کرے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو اوور چارج کرے فوری طور پر ان کو رپورٹ کریں. بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کہ ایکچولی میں ریٹ لیس نہیں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن رہتا ہے. شخص دیکھ کے اس کی افورڈیبلٹی دیکھ کے پرائسز کو بدل دیتے ہیں. اینڈ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی، تو آئی تھنک ہم سب سے اس کی شروعات ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ اگر آپ کو کوئی اوور چارج کر رہا ہے تو اس کو خود کو بچانا ہے اس چیز سے، اپنے دوسروں کو بھی بچانا ہے. لازمی طور پہ اس کو رپورٹ کرنا ہے، اور یہ ریٹ لسٹ آپ کے ریفرنس کے لیے تاکہ یو کین آلویز کم بیک ٹو اٹ اینڈ چیک کہ کیا آپ کو کہیں پہ اوور چارج کیا جا رہا ہے. اور آج کے دن میں اگر آپ گروسری شاپنگ چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس لسٹ کو ریفر کر سکتے ہیں. اور آگے بھی ہم آپ کو آن اے ڈیلی بیسس اس سیگمنٹ کے تھرو ریٹس سے آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ آگے چلتے ہوئے ایک بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے. بات کریں گے فیصل آباد شہر کے بزنس اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے، کہاں پر ایشوز موجود ہیں، کرنٹ پولیٹیکل سیناریو میں کیا چیزیں بہتر اور سٹیبل ہو پائیں گی. ہمارے ساتھ حاجی سرفراز صاحب موجود ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کی تھی، مہنگائی کی بات کی، انفلیشن کی بات کی، ڈفرینٹ اور ایشوز کی بات کی جو کہ ہماری انڈسٹری کو امپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت. کچھ ہی مہینے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے ایکسپورٹس بہت حد تک امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی ملک کے لیے اپنے ایکسپورٹس کو اچھا رکھنا، اپنے ٹریڈ کو اچھا رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹلی جو سچویشن ہے وہ ریورسبل ہے، اور کیا آنے والے وقت میں چیزیں بہتر ہو پائیں گی؟ بہت شکریہ فاطمہ آپ کا. آپ کے سٹی 41 کے چینل کے توسط سے آپ ہمیں موقع دیتی ہیں اپنے مسائل یہاں لے کے آئیں اور عوام بالا تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے تاجروں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. آج چونکہ 5 اکتوبر ہے، میں بھی اپنے تمام اپنے ٹیچروں کو جنہوں نے پہلی درسگاہ تو ہمارے والدین کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد جو ٹیچروں کا کردار ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں بہت عام ہوتا ہے، اور انہوں نے جتنی محنت کر کے ہمیں ایک اچھا انسان بنایا ہوتا ہے، میں اس کے لیے ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کو بہت دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت دے. اچھا فاطمہ، جہاں تک رہ گیا مسئلہ یہ مسائل کا، دیکھیں آج کل جو مسائل ہیں نا وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. چونکہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی اس نے اپنے مطابق مسائل حل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جتنے کر سکی وہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے.
اب جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اپنی کرسیوں کے کھیل میں لگے ہوئے ہیں. جو بھی آتا ہے اپنے مسائل جو ہے نا وہ اپنے مسائل حل کرتا ہے, عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتا. اپنے مسائل کس طرح کے اپنے یہی کہ وہ اپنے بڑے بڑے جو جتنی کرپشن ہے وہ سمجھ لیں وہ اپنے آتے ہی یا تو اپنے جو مسائل ہیں یہ اپنے اوپر جو ان کے اوپر ہوتے ہیں کرپشن کے کیسز وہ حل کراتے ہیں, یا اپنے دوسرے عزیز و اقارب کو فیسلٹیاں دیتے ہیں, اپنے ہی خاندان کے گرد گھومتے ہیں, اس کو وزیر لگا دو, اس کو وہ عہدہ دے دو, وہ عہدہ دے دو. دیکھیں جب تک یہ اپنے سے باہر نکل کے عوام میں سے نمائندے نہیں لیں گے اتنی دیر تک عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ عوام سے نکلے ہوئے ریپرزینٹیٹیوز گورنمنٹ آفیشلز, اینڈ آئی تھنک اتنی ضروری چیز ہے یہ, بیکاز ایک ایسا شخص جس نے کبھی عوام کے مسائل نہیں دیکھے, خود کبھی اس عوام کا حصہ نہیں رہا, کبھی اس وقت سے نہیں گزرا, وہ کیسے عوام کے مسائل سمجھ سکتے؟ لیکن فاطمہ اس کا تو پھر یہی ایک حل ہے کہ ایک دو دن ان کو بھی بھوکا رکھا جائے, ان کو بھی وہ فیسلٹیاں تمام ان سے فیسلٹیاں ختم کرا کے ان کو بھی ایک نچلے درجے پہ لا کے عام آدمی کے جو اس کا رہن سہن ہے اس میں اس کو انوالو کیا جائے کہ دیکھیں یہ کیسے رہتا ہے آدمی. دیکھیں ایک بندے کی جو 30,000 روپیہ تنخواہ ہے اس کے لیے تو 250 روپے لیٹر پٹرول ملتا ہے, اور جس کی لاکھوں میں تنخواہ ہے اس کو فری پٹرول مل رہا ہے, بجلی مفت مل رہی ہے, گیس کا بل مفت مل رہا ہے, سیکورٹی مفت مل رہی ہے, اس کی رہائش مفت مل رہی ہے, رہائش بھی اس کو محلوں کی مل رہی ہے, وہ عام گھروں کی نہیں مل رہی. اچھا, لارج اسکیل مینوفیکچررز کو لگتا ہے ریلیف دیا جا رہا ہے اور اسمال انڈسٹریز کو نہیں دیا جا رہا. دیکھیے اسمال انڈسٹری کے بارے میں تو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے. ابھی جو پچھلے دنوں انہوں نے زیرو ریٹڈ کیا ہے سیل ٹیکس ریٹ, اس میں تمام سہولتیں جو پہلے تھی 17% کی وہ ایکسپورٹر حضرات کو جاتی تھی. جو چھوٹا تاجر تھا اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, نہ نقصان تھا. اب زیرو ریٹڈ کر دیا, اس کا بھی نقصان اب بڑوں کو ہو رہا ہے لیکن چھوٹوں پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا. اس کے برعکس جتنا ٹیکس ہے وہ سارا تمام چھوٹے تاجر دے رہے ہیں. بڑے تاجروں کی تو کتابوں میں ہی وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں, بلکہ الٹا وہ حکومت سے لیتے ہیں بھی ہمارے پیسے آپ کی طرف نکلتے ہیں. یہ دیکھیں آپ سروے کر کے جتنا ریونیو ہے یہ چھوٹے تاجروں سے ہی اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہر دور میں سن 47 سے لے کے 2022 تک آپ کوئی ٹنور کھول کے دیکھ لیں, وہاں غریب آدمی ہی پسا ہے, اس نے ہی جان کی قربانیاں دی ہیں, اس نے ہی اپنا مال دیا ہے, اس نے ہی ٹیکس دیے ہیں. لیکن اس کے برعکس کسی گورنمنٹ نے, ایک گورنمنٹ نے بھی غریب کے متعلق کچھ نہیں سوچا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے, کیسے نہیں گزار رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جرائم کی جو دیکھیں آپ آئے دن یہ شرح بڑھ رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک آدمی نے صرف بل بجلی کا اتارنے گیا تھا وابڈا کے دفتر میں, اس سے کہا کہ اس کی قسطیں بنا دیں, چلو میں آہستہ آہستہ اتار لوں. لیکن وہاں انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس کے مطابق اس سے نا جو وہ بیچارہ وہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں مر گیا. دیکھیں ابھی جو بندہ 20-25 ہزار یا 30 ہزار کماتا ہے وہ 30 ہزار بل آ جائے گا اس کا, وہ بچوں کی تعلیم کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا, پیٹ بننے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا. بہت مسائل ہیں. ابھی جو ہمارے یہ سیلاب آ گیا ہے اس سے 4 کروڑ عوام جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے. گورنمنٹیں دوسرے ملک والے بھی امداد کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہمارے ہر طبقے نے ان کی امداد کی ہے, لیکن مصیبت یہ ہے وہ ان تک پہنچتی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں بیچارے کیسے اپنی زندگی گزاریں گے. ابھی سیلاب سے وہ فارغ ہوئے ہیں تو بیماریوں کی طرف ان کا جو نظام ہے وہ جا رہا ہے. اب وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مستحق ہیں, اپنی امداد کو دیکھ رہے ہیں کدھر سے آ رہی ہے, لیکن کوئی آدمی ان کی پرسانے آ نہیں ہے. اینڈ بڑا انفارچونیٹ ہے جب بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم سب کا دل
दुखता है। एंड आई थिंक हम सबको बुरा लगता है ना, हम इतने नॉर्मलाइज हो चुके हैं या इतने आदी हो चुके हैं इन चीज़ों को सुनने की, देखने की और आवाम को सफ़र करते हुए देखने की कि हम उस पेन को, उस तकलीफ को नम कर लेते हैं, हम उसको महसूस ही नहीं करना चाहते बिकॉज वो इतनी मुश्किल है एक्सपीरियंस करना। और सिर्फ ये सोचें कि अगर देखना इतना मुश्किल है, जो गुजर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता था। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं समाजसेवा से बात कर रहा हूँ जी। कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? आपका पहले शुक्रिया अदा किया, आवाज और मंगाई पर बात करते हैं। उसके बाद मेरा सवाल ये है, डॉलर में तो कमी आ रही है, लेकिन जो खाने पीने वाले निशान में कोई कमी नहीं आ रही है। जो किसान है वो भी एहतजाज कर रहा है, जो मजदूर है वो भी एहतजाज कर रहा है, जिसका ताजर है वो भी एहतजाज दिए जा रहे हैं। और बिल जो है ना बिजली का, अल्लाह अकबर, इतने ज्यादा है, लोग परेशान है, बहुत परेशान है, पर हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। और आपका शुक्रिया था, फोटीवाल का दिल है। आप हर रोज ऐसा बात करते हैं, कोई चैनल न्यूज चैनल इस तरह बात नहीं करते जिस तरह आप डिटेल से बात करते हैं। आप लोगों की आवाम की आवाज सुनते हैं और हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं, जो असम्बलियों में बैठे हैं उन तक। आपका बहुत शुक्रिया है। और लोग परेशान है, महंगाई से परेशान है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है और लगता है कि जो काम हम करते हैं उसकी एक्चुअली में वैल्यू है और हम आप लोगों के लिए ही करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके मसाइल को हाईलाइट करें, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपकी जो भी चीज़ें हैं जो कि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक पहुंचे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कि सारी ताकत आवाम की होती है और यही हमारे चैनल की, यही हमारी टीम की हमेशा कोशिश है कि आप लोगों की आवाज़ों को ऊपर लेकर आएँ, आप लोगों की जो कंसर्न्स हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक से चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, किस तरह से डिफरेंट इशूज़ जो कि करंटली मुल्क में मौजूद हैं उनका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्रीज़ पर होता हुआ नज़र आता है। क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कभी भी, या SMEs की अगर हम बात करते हैं, कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में रहे हैं, स्पेशली अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इनफैक्ट इवन हमने डिक्रीज देखा, बट एट ऑल क्या उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में हुआ है किसी भी पॉजिटिव तरीके से? उसके अलावा अगर हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इस वक्त ना तो मौजूद है, ना तो उन पर काम किया जा रहा है, जहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल डिसीजंस तो आपको मिल जाते हैं, बट एक्चुअली में क्या कोई भी चीज़ पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़ के लिए की जा रही है? इन्फ्लेशन की अगर बात करें, क्या इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ताजरों के ऊपर, शॉपकीपर्स के ऊपर? नहीं फातिमा, मैं आपकी इस बात पे आने से पहले ना, ये जो भी कॉलर भाई ने की, वो भी अपनी बेचारा परेशानियां बता रहा था कि कैसे हम सैलाब से मुतासर हुए। अभी मैं घर से जब निकला था तो आपके स्टूडियो में आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने मसाइल, अपनी मार्केटों के मसाइल आपके सामने रखूंगा। वो ड्राइवर के साथ बैठा तो ड्राइवर बेचारा ना अफसरदा सा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने कहा क्या बात है भाई? कहता आई साहब हमारा सारा पिंड जो है ना वो सैलाब की नजर हो गया और मेरे 2-3 बच्चों का भी जो इलम है वो इतना कि इलम है कि वो फलाने घर में चला गया, लेकिन अभी तक राब्ता नहीं हुआ। गवर्नमेंट को इनके मसाइल के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। ये बहुत लोग इस वक्त मुतासर हुए हैं और इमदाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा फातिमा, ये मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे फैसलाबाद चैम्बर में नायब सदर का ओहदा दिया और मियाँ जफर इकबाल के उनके सरपरस्ती में और चौधरी शफीक अंजम की सरपरस्ती में मैं होलसेल क्लॉथ सेक्टर का भी ना जनरल सेक्रेटरी हूँ और उस मार्केटों से भी वाकिफ हूँ कि उनके क्या मसाइल हैं। देखिए मसाइल तो बेशुमार हैं, यहाँ पे मैं बताने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। जो मोटे मसाइल हैं वो ये हैं कि हमारे ताजर जो हजरात हैं वो चाहते हैं कि हमें फिक्स टैक्स की तरफ ले जाएं। हम टैक्स देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, फिक्स टैक्स की तरफ लेके जाएं हमें,
ہم شو کریں گے یہ بندہ اتنا ٹیکس دینے کے قابل ہے، اتنا وہ دے سکتا ہے، ہم ہر دکاندار کی نشاندہی کریں گے، اس حساب سے وہ فکس ٹیکس کی طرف لے آئیں۔ انشاءاللہ جب یہ مسائل ہمارے حل ہوں گے تو اور بھی مسائل کافی حل ہوں گے، لیکن اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مسائل سے ہی باہر نہیں نکل رہی۔ ہم کافی مرتبہ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی اور فیصل آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور مارکیٹ کے کئی جلسوں میں، کئی تقریروں میں گورنمنٹ تک اپنے مسائل پہنچائے ہیں، لیکن ہمارا ایک بھی مسئلہ جو ہے نا وہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اب گورنمنٹ کیا چاہتی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بس ہمیں سبز باغ تو ضرور دکھاتی ہے آتے وقت کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں آپ کو یہ سہولتیں دوں گا، میں یہ دوں گا، لیکن اس کے برعکس ایک بھی فیسلٹی جو ہمیں جو ہے نا وہ چھوٹے کاروباروں کو مطلب نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ جتنا نظام بھی ہے نا یہ چھوٹے تاجر سے چل رہا ہے، یہ چھوٹے تاجروں کو ہی ختم کر دیں گے تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وہ تو پہلے کہتے تھے نا کہ ایکسپورٹ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ایکسپورٹ کو انہوں نے زیرو کر دی ہے۔ اب جو ہماری رہتی کوتی ہے یہ ساکھ یہ چھوٹے تاجروں پہ جتنا بھی طبقہ پڑ رہا ہے نا، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ اوپر والے بیوروکریٹس جو ہے نا وہ تمام اس ٹیکس پہ پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں خدارا اوپر کے بیوروکریٹس کو کچھ جو فیسلٹی ہیں وہ کم دیں اور چھوٹے تاجر جتنا بھی ہے اس کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیاں دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ اور مضبوط ہو کے اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیں، اور یہی ٹیکس جو ہے یہی اوپر تک جاتا ہے چھوٹے تاجروں کا۔ آپ دیکھ لیں جتنے بڑے ٹیکسٹائل یونٹ ہیں وہ تو اپنے قرضے آئے دن معاف کراتے ہیں اور کروڑوں میں نہیں اربوں میں معاف کراتے ہیں، اور پھر وہ چلتے رہتے ہیں اور ٹھاٹ کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ غریب آدمی ٹیکس بھی دیتا ہے لیکن اس کو فیسلٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ خدارا اوپر کے وانوں سے ہماری گزارش ہے کہ ذرا چھوٹے لیول پہ آ کے ان کی ترجیحات کو سوچیں۔ اگر یہ چھوٹے لیول پہ نہیں آ سکتے تو بھائی ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، کچھ ایسی تنظیمیں بنائیں جس کے ساتھ یہ رہیں ہم کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ ان کو گورنمنٹ تک پہنچائے اور گورنمنٹ ان کو حل کرے۔ اور یہ فیصل آباد جو ہے مانچسٹر ہے اور پاکستان کا الحمدللہ تیسرا بڑا شہر ہے، اس میں جتنا ریونیو اکٹھا ہوتا تھا شاید ہی کسی شہر سے اور ریونیو اکٹھا ہوتا ہو۔ اب دیکھیں یہ جو ہماری صنعتیں بند ہوئی پڑی ہیں یہ وہی دور آ گیا ہے جب لومے آپ کو پتا تھا کہ لوہے کے بھاؤ بکی ہیں، اب بھی وہی دور آ گیا کہ لومے جو ہیں وہ لوہے کے بھاؤ میں بک رہی ہیں، اور جتنا انڈسٹریل ہے وہ مر گیا۔ کیسے مر گیا؟ ان کو فیسلٹیاں دیں بھائی، ان کو ایکسپورٹ کی جگہ کے اپنی مسائل ہیں ان کے اپنے مسائل حل کرائیں، چھوٹے دکاندار کے مسائل جو ہیں وہ چھوٹی ترجیحوں پہ بنیادوں پہ ان کو قرضے دے کے ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں، اور جو وہ کمائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے اور آپ کا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو چھوٹا تاجر ہے وہ ختم کر دیں تو کس پہ گورنمنٹ کریں گے؟ کیا جنگل میں جا کے آپ اپنی بادشاہت لے کے جائیں گے؟ آپ تھوڑا سا سوچیں، یہی عوام آپ کے بازو ہیں، اگر یہ بازو آپ کاٹ دیں گے آپ کو دوبارہ بازو نہیں ملیں گے۔ آپ دیکھیں سن 47 میں اور 48 میں چائنا آزاد ہوا تھا، آج وہ کہاں پہنچ گیا؟ ہر بندہ اپنی محنت کرتا ہے لیکن گورنمنٹ بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، ہر چیز میں ان کو بجلی کافی حد تک سستی ملتی ہے، ان کو کارخانے لگانے سے قرضے ملتے ہیں، ان کو اور طاقت بنی ہوئی ہے۔ ہر بندہ جو ہے چائنا کی ہر چیز خرید رہا ہے، اور اس نے کیسے نہیں ترقی کرنی، اس کی عوام بھی محنت کر رہی ہے، گورنمنٹ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ ادھر عوام میں جو تھوڑا بہت حوصلہ تھا محنت کرنے کا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے، گورنمنٹ ویسے اپنے مشغلوں میں لگی ہوئی ہے۔
दिन रात याशियों में पड़ी हुई है, अपने तमाम खर्चे करोड़ों में ये बकरे, ये गोशत, ये बटेर तितर खाते हैं और रिहायशें देते हैं। वजीर एक जाना होता है, वो करोड़ों का दौरा पड़ता है इनको, और चाय का अगर बिल, ये चाय होटल में पीने जाते हैं तो करोड़ों रुपए का बिल उधर बना देते हैं। तो कैसे अवाम को कब सोचेंगे, जब अवाम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लिहाजा नीचे अपने अवाम को देखें, अगर वाकई ये मुहिबे वो करके हम अवाम को रिलीफ देंगे तो सही बहनों में रिलीफ दें, बाग दिखाने अब खत्म कर दें, क्योंकि अवाम के पास पहले था थोड़ा बहुत पैसा, लेकिन है ना पैसा उनके पास नहीं है। खुद भी इस फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं, बिकॉज आई फील है कि अब ऐसा वक्त है कि कोई भी इस फ्रस्ट्रेशन से बचा ही नहीं है। नहीं फातिमा, देखें कितनी देर तक सरवाइव करेगा इंसान। पहले तो कहते थे सादा जो आदमी सादा पोश है ना वो खत्म हो रहा है, लेकिन अब एलीट क्लास फोर्स जो है ना ऊपर वाली सतह पे वो भी परेशान हो गए हैं। अब देखें ना, जो 40-50 करोड़ रुपया लगा के एक सन्नत लगाता है लेकिन उसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता, उल्टा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीजों को फौरी तौर पे बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं। कहीं में जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे इन्फ्लेशन के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज जो कि हमारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोशिश यही रहेगी कि अपने डिस्कशन को अब रैप अप करें और जहां तक हो सकता है एडवाइस या सजेशंस दे सकें गवर्नमेंट को कि किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए। हज साहब, आपके ख्याल में गवर्नमेंट की इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए फातिमा, हमने गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं, लेकिन हम जब हमारे मसाइल आते हैं ना तो ज़ाहिर बात है हम गवर्नमेंट के वानों तक लेके जाते हैं, लेकिन अब जो है ना मसाइल वो हमारा एक तो सुनता कोई नहीं है मसाइल के, और दिलचस्पी भी नहीं रखते हल करने की। दूसरा ये है कि अब हमारा जो ज़हन होता है कि हम अपना इंसाफ का जो है वो अब तराजू वो लेके अदालतों में जाएं तो वहां से हमें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन तो यहाँ हमारी तो यहाँ अदालतें बिकने लग गई हैं। किसके पास इंसाफ लेके जाएंगे और कहाँ से मिलेगा? देखिए पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, बाहर की दुनिया में भी वो सोच रहे हैं यार ये कैसा मुल्क है जहाँ इंसाफ भी अब बिकने लग गया है। इंसाफ का भी एक मुकाम है कि जहां जाके वो बिक जाता है, और वो नहीं देखता कि ये मेरा हॉलीडेज है या ऑफ डे है या इन डे है, वो इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं कर रहे। अपना मुल्क जो है अपना मुल्क होता है। देखें आपने भी और हमने भी इस मुल्क में रहना है, जितनी देर तक हम अपने मुल्क के लिए हर बंदा, मैं बिलखुसूस अपने आप को सामने पहले रखता हूं और बाद में किसी को कहता हूं। देखिए किसी पे तनकीद करने से पहले मैं ये सोचूं या मैं अपना गिरेबान देखूं कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं मुल्क के साथ मुखलिस हूं। फिर दूसरे की बुराइयों देखने की बजाय उसने ये कर दिया मुल्क के साथ, उसने ये कर दिया, वो लूट के ले गया, वो चोर है। अब तो यहाँ चोर 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 का अलार्म बज रहा है, और चोर का अलार्म भी वो बजा रहा है जो खुद चोर है। तो ये हमारे तबके क्या कर रहे हैं ऊपर वाले, अपनी इज्जत जो है बहाल कराएं, अपने मुल्क में भी, अपनी अवाम में भी और दूसरे ममालिक में भी। हर एक के पास जाके आप भीख मांगते हैं तो कब तक भीख मांग मांग के अपना मुल्क को चलाएंगे? एक दिन आ जाएगा भाई वो भी देने से गुरेज करेंगे। लिहाजा अपने पांव पे खड़े होकर अपने आप को मनवाएं, अपनी आवाम को भी मेहनत कश बनाएं, अपने भी शाह खर्चियां कम करके मुल्क पे कम अज कम दबाव डाल के इसको उस तरफ लेके जाएं जहां हमारा मुल्क जो है वो मजबूत हो। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाते हैं या 30 साल पहले चले जाते हैं
کیا پرسیپشن یا امید تھی پاکستان کو لے کر؟ دیکھیں ہمارے بڑوں نے تو قربانیاں تو اسی لیے دی تھی کہ ہم ایک آزاد ملک لیں گے اور ہم انشاءاللہ اس میں ہر طرح کی آزادی ہمیں حاصل ہوگی اور ہمارے کاروبار ترقی کریں گے. ہمیں کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم مطلب اپنا اسلام کیسے ادا کرتے ہیں، لیکن تو یہاں تو ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ اوپر سے ہمارے غلامی والا نظام چل گیا ہے. یہ ایسے نہیں چلے گا، ایسے ہمارے بڑوں نے قربانیاں نہیں دی. ہم جو نوجوان نسل ہے نا ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا جو خون ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ہم آج سے پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کے ہم اپنے آپ کو ایک قوم بنوائیں گے پوری دنیا میں، تو پھر ہمیں بھی کوئی سلوٹ کرے گا، ورنہ تو ہمیں سلوٹ تو دور کی بات ہے، ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو آپ کو بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.